यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक ही शख्स को कितने मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कभी इस बात पे गौर किया है किसी ने? बिल्कुल। अक्सर हम इस पहलू को बस नज़रअंदाज ही कर देते हैं। यानी जरा तसव्वुर कीजिए ना, एक इंसान है, घर की चार दीवारी में उसकी वालदा उसे बड़े प्यार से पुप्पू कहकर बुलाती हैं, और दफ्तर में जब वो किसी फाइल पर दस्तखत करता है तो वहाँ उसे मिस्टर अहमद कहा जाता है। हाँ, और दोस्तों की महफिल में वो अचानक से शेख साहब बन जाता है। बिल्कुल। और अगर उसे शायरी का शौक हो तो मुशायरे में उसकी पहचान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नाम से होती है। मतलब देखा जाए तो नाम तो बस एक लेबल है, एक पहचान का जरिया, लेकिन ज़बान और कवायद की दुनिया में इन मुख्तलिफ लेबल्स के पीछे एक पूरी साइंस छुपी है। जी, और एक पूरी माशरती तारीख भी। हम आमतौर पर कवायद या ग्रामर को महज उसूलों की एक खुश्क सी किताब समझ लेते हैं। हाँ, सही बात है, बहुत बोरिंग लगता है ना स्कूल में। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन देखें, जब हम जुबान की तहें खोलते हैं ना, तो पता चलता है कि ये उसूल दरअसल हमारी नफ्सियात, हमारे ख़ानदानी निज़ाम और यहाँ तक कि हमारी सियासी तारीख का एक अक्स है। उर्दू कवायद में नामों की दर्जाबंदी इतनी साइंसी है कि ये एक इंसान की इनफरादी और रियासती हैसियत को मुकम्मल तौर पर वाज़े कर देती है। और आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इसी निज़ाम को डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो ख़ास तौर पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निसाब की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं। जो कि इम्तिहानात के लिए बहुत मुस्तनद माने जाते हैं। बिल्कुल। और इनमें उर्दू कवायद के एक अहम तरीन हिस्से यानी इसमें ख़ास और उसकी मुख्तलिफ सूरतों पर रोशनी डाली गई है। ये डीप डाइव यकीनन उन लोगों के लिए बहुत कारआमद होगा जो बीपीएससी या एसएससी जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, और इम्तिहान से हटकर भी अगर देखा जाए तो नामों के बनने और बिगड़ने की जो मंतिक है वो खुद एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो फिर शुरुआत इस बुनियाद ही से करते हैं। कवायद की इस्तिलाह में इस्म खास या इसमें अलम का जिक्र बार बार आता है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो अगर मैं आसान उर्दू में बताऊं तो दरअसल इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अरे वाकई कोई फ़र्क नहीं? बिल्कुल नहीं। ग्रामर की ज़ुबान में इस्म खास वो लफ्ज़ है जो किसी फ़र्द, जगह या चीज़ के मखसूस नाम को जाहिर करे। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस लफ्ज़ से मुराद सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात होनी चाहिए या एक ही शय होनी चाहिए। यानी कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। जी, इब्हाम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसी इस्म खास को कवायद की तकनीकी ज़ुबान में इसमें अलम कहा जाता है। उसे हम मारिफा भी कहते हैं। ज़रा लफ्ज़ अलम पर गौर करें। इसके मायने हैं अलामत या निशान। अच्छा, यानी एक ऐसा नाम जो किसी शख्स या जगह की हतमी अलामत बन जाए। बिल्कुल। अब अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें लें तो ज़ैद या फ़ातिमा अफराद के मखसूस नाम हो गए। जगह के लिए लाल किला एक इस्म आलम है, और चीज़ या जाग्राफियाई मुकाम के लिए गंगा या हिमालय का जिक्र किया जा सकता है। सही। और अगर हम इस तसव्वुर को मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक आम इस्म इंटरनेट पर एक आम सर्च इंजन क्वेरी की तरह है? ये बड़ी दिलचस्प मिसाल दी आपने। ज़रा इसकी वजाहत करें। मतलब अगर कोई सर्च बार में सिर्फ तारीखी इमारत लिखे तो लाखों नताइज सामने आ जाएंगे ना। उसमें ताजमहल भी होगा और अहराम मिस्र भी। लेकिन इसमें अलम किसी मखसूस वेबसाइट का डायरेक्ट यूआरएल है या फिर गूगल मैप पर लगाया गया एक मखसूस पिन है। आपने नक्शे पर लाल किला का पिन लगाया तो नक्शा सीधा दिल्ली के उसी मकाम पर ले जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त। डायरेक्ट यूआरएल का काम ही इब्हाम को ख़त्म करना होता है, और यही काम इसमें अलम ज़बान के अंदर करता है। वो आपको सीधा हदफ तक ले जाता है। सही।
تو یہ تو ہو گئی ایک انسان یا جگہ کی انفرادی شناخت، لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا بھی تھا جب فرد کی انفرادی شناخت اتنی اہم نہیں تھی جتنی اس کی قبائلی یا خاندانی شناخت اہم تھی۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تو یہیں سے ہمارے پاس نام کی دوسری قسم سامنے آتی ہے نا، جسے کنیت کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، کنیت۔ کنیت کا ذکر ہم اسلامی تاریخ میں بہت سنتے ہیں۔ نوٹس کے مطابق کنیت وہ نام ہے جو ماں، باپ، بیٹے یا کسی اور رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے۔ تو اس کی بنیادی پہچان کیا ہوتی ہے امتحانات کے حوالے سے؟ دیکھیں، کنیت کی سب سے بڑی اور آسان پہچان یہ ہے کہ اس میں رشتے کو ظاہر کرنے والے الفاظ جڑے ہوتے ہیں۔ ان ناموں سے پہلے عموماً ابن یعنی بیٹا، بنت یعنی بیٹی، ابو یعنی باپ یا یعنی ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابن مریم جو حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بنت زینب، ابو القاسم، کلثوم اور ابو ہریرہ۔ بالکل صحیح مثالیں ہیں یہ۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ماضی میں کنیت کا استعمال اتنا عام کیوں تھا؟ آج تو ہم بس فرسٹ اور لاسٹ نیم استعمال کرتے ہیں۔ کیا اس دور میں کنیت ایک قسم کا شناختی کارڈ ہوا کرتی تھی؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا شناختی کارڈ ہی تھا۔ اس کے پیچھے پوری ایک معاشرتی تاریخ ہے۔ آج تو ہمارے پاس نادرہ ہے، پاسپورٹس ہیں، ڈیٹا بیس موجود ہیں۔ ہاں بالکل، سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ جی، لیکن پرانے ادوار میں، خاص طور پر قبائلی معاشروں میں، ایک انسان کا شجرہ نسب ہی اس کا پاسپورٹ ہوتا تھا۔ معاشرے میں کسی شخص کی حیثیت اس بات سے طے ہوتی تھی کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا اس کے خاندان کا سربراہ کون ہے۔ یعنی فیملی ٹری کو زبانی یاد رکھا جاتا تھا۔ بالکل، اس لیے نام کے ساتھ رشتے کا حوالہ دینا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ کنیت اس دور کا بائیو میٹرک سسٹم تھا جو زبانی طور پر چلتا تھا۔ ارے واہ، یہ بائیو میٹرک والی بات بہت زبردست ہے اور یہ منطقی بھی لگتی ہے۔ جب آپ کسی کو ابن مریم کہتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو نہیں پکار رہے، بلکہ آپ اس فرد کے ساتھ اس کی والدہ کے رشتے اور ان کی عظمت کو بھی ایک ہی پہچان میں ضم کر رہے ہیں۔ اور اس میں بعض اوقات دلچسپ پہلو بھی آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے ابو ہریرہ کی مثال دی۔ ہاں، ان کا تو کچھ بلیوں کا قصہ تھا نا؟ جی بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن چونکہ انہیں بلیوں سے بے حد انسیت تھی، ہریرہ عربی میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، تو وہ اکثر ایک چھوٹی بلی اپنے پاس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے نے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا کہنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے! تو گرامر نے اس تعلق کو بھی کنیت کے زمرے میں ہی رکھا ہے۔ یعنی خاندانی اور جذباتی تعلق دونوں ہی کنیت کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص خاندانی شناخت سے نکل کر معاشرے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ اب اسے لوگوں کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے نئے نام ملنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر قواعد میں دو نئی اصطلاحات متعارف ہوتی ہیں، لقب اور خطاب۔ ہاں، اور میں نے دیکھا ہے کہ امتحانات میں طالب علموں کو سب سے زیادہ الجھن انہی دو میں ہوتی ہے۔ ہاں، الجھن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہی کسی نہ کسی اعزاز یا صفت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو ان کا ماخذ بالکل مختلف ہے۔ آئیے پہلے لقب کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لقب دراصل وہ نام ہے جو کسی خوبی یا برائی کی وجہ سے عوام یا معاشرے کی طرف سے دیا جائے۔ یہاں بنیاد عوام ہے۔ عوام سے مراد وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ لقب ہمیشہ کسی اچھی خوبی ہی پر دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ معاشرہ جتنی جلدی کسی کو سر پر اٹھاتا ہے، اتنی ہی جلدی کسی برائی پر نشانہ بھی بناتا ہے۔ ہمارے پاس نوٹس میں خوبیوں والے القابات کی بڑی شاندار مثالیں ہیں، جیسے رستم ہند جو طاقت کی وجہ سے ملا، اور ملکہ ترنم جو نور جہاں کو ان کی آواز پر عوام نے دیا۔ بالکل اسی طرح بلبل ہند یا بابائے اردو جو مولوی عبدالحق کی بے لوث خدمت کے اعتراف میں لوگوں نے دیا۔ تاریخی شخصیات میں شیر خدا یا جہانگیر جیسے القابات ہیں، لیکن اسی فہرست میں ایک نام ابو جہل بھی ہے۔ ہاں، ابو جہل یعنی جہالت کا باپ۔ جی، اور یہ کسی حکومت نے نہیں دیا تھا، بلکہ معاشرے نے اس شخص کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے اسے یہ لقب دیا۔ صحیح، تو یہ واضح ہوا کہ لقب عوامی جذبات کا عکاس ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں خطاب کیا ہے اور یہ لقب سے مختلف کیسے ہے؟ خطاب کے پیچھے ریاست یا حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وہ نام یا اعزاز ہے جو باقاعدہ بادشاہ، حکومت یا امرا کی طرف سے سرکاری سطح پر دیا جائے۔ اچھا، یعنی اس کا ایک پورا سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے۔ بالکل، اسے گلی محلے کے لوگ نہیں دے سکتے۔
اس کی مثالوں میں نجم الدولہ، وقار الملک، خان بہادر یا جدید دور میں بھارت رتن شامل ہیں۔ انگریزوں کے دور میں سر کا خطاب دیا جاتا تھا، جیسے سر سید احمد خان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس فرق کو آج کے دور کی زبان میں کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ لقب وہ صورتحال ہے جب کوئی شخص سوشل میڈیا پر کوئی غیر معمولی کام کرے اور وہ راتوں رات وائرل ہو جائے۔ صحیح جا رہی ہیں آپ؟ اور پھر عوام اسے کوئی نیا نام یا میم بنا کر مشہور کر دیں۔ یہ خالصتاً عوامی رد عمل ہے، جبکہ خطاب وہ ہے جب کسی قومی دن پر حکومت کی طرف سے ایک باقاعدہ تقریب میں کسی شخص کو صدر مملکت کے ہاتھوں تمغہ ملے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ اور جو طالب علم مقابلے کے امتحانات میں بیٹھتے ہیں نا، انہیں بالکل اسی اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب ان کے سامنے کوئی نام آئے تو انہیں محض یہ سوچنا ہے کہ کیا اس نام کے پیچھے کوئی سرکاری فرمان موجود ہے یا یہ عوام کی عقیدت سے ابھر کر آیا ہے۔ ہاں، جیسے خان بہادر سنتے ہی ایک سرکاری عہدے کا احساس ہوتا ہے۔ اور بابائے اردو میں عوامی محبت چھلکتی ہے۔ یہ بنیادی فرق سمجھ لیا جائے تو قواعد کے MCQs میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ عوامی اور ریاستی نام تو کافی بھاری بھرکم ہو گئے۔ ذرا زندگی کے اس پہلو کی طرف چلتے ہیں جو بہت ذاتی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں انسان کو جو نام ملتے ہیں، گرامر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ میں عرف کی بات کر رہی ہوں۔ قواعد میں عرف کا مقام بہت دلچسپ ہے۔ عرف اصل نام کے علاوہ وہ نام ہوتا ہے جو محض محبت، لاڈ پیار یا بعض اوقات نفرت اور چڑھانے کے لیے رکھ دیا جائے۔ اکثر یہ اصلی نام کوئی مختصر کر کے بنا لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ معاشرے کا سب سے غیر رسمی نام ہے۔ ہمارے کلچر میں عرف کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں، جیسے محبت میں کلو، پپو، گڑیا، پنو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ناموں کی مختصر شکلیں بھی تو ہیں، جیسے شمشاد سے شمبو اور فخر الدین سے فخرو۔ ہاں، فخرو تو بہت عام ہے۔ دیکھیں، عرف کے پیچھے خاص قسم کی نفسیات کام کرتی ہے۔ جب ہم کسی انسان سے جذباتی طور پر بہت قریب ہو جاتے ہیں تو اس کا پورا نام لینے میں ایک طرح کی دوری کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب اگر ایک ماں اپنے بیٹے فخر الدین کو ہر بار پورا نام لے کر بلائے تو گھر میں بھی دفتر والا ماحول بن جائے گا۔ بالکل، لیکن جب وہ اسے فخرو کہتی ہے تو وہ رسمی دیوار گر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اس کی رنگت یا موٹاپے کی بنا پر چڑھانے کے لیے کوئی نام دیا جائے تو وہ بھی عرفی کہلاتا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ ایک نام فاصلے پیدا بھی کر سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ناموں کی ایک آخری مگر ادب کے حوالے سے سب سے اہم قسم باقی ہے، اور وہ ہے تخلص۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شاعروں کا میدان ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ اپنی شاعری میں اور بالخصوص اپنی غزلوں کے آخری شعر، جسے ہم مقطع کہتے ہیں، اس میں استعمال کرتا ہے۔ مقطع میں، صحیح۔ جی، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے شاعر اپنے اصلی ناموں کی بجائے اپنے تخلص ہی سے دنیا بھر میں پہچانے گئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو مرزا اسد اللہ خان ہے نا۔ دنیا انہیں ان کے اصل نام سے کم اور ان کے تخلص غالب کے نام سے زیادہ جانتی ہے۔ بالکل، اسی طرح الطاف حسین جو حالی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن نوٹس میں یہ بھی ذکر ہے کہ بعض شاعر اپنا اصل نام ہی تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال۔ اچھا، تو میرا ایک سوال ہے، الگ سے ایک مختصر نام یعنی تخلص رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو تکنیکی ہے۔ شاعری کے اوزان اور بحر ہوتی ہے نا، اگر نام بہت لمبا ہو جیسے مرزا اسد اللہ خان تو اسے مقطع کے وزن میں فٹ کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ ایک چھوٹا لفظ چن لیتے ہیں۔ جی، 2 یا 3 حروف کا لفظ جو وزن میں آسانی سے بیٹھ جائے۔ دوسری وجہ شاعرانہ شناخت یا ایک ادبی شخصیت کی تعمیر ہے۔ اس ادبی شناخت والی بات پر میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلص دراصل پرانے دور کا ایک سٹیج نیم یا یوزر نیم تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے آج کل یوٹیوبرز اپنے اصل نام کے بجائے ایک خاص انٹرنیٹ ہینڈل بناتے ہیں تاکہ ان کی ایک الگ پروفیشنل شناخت بن سکے۔ تخلص بھی تو ایک شاعر کا برانڈ نیم ہی لانا۔ 100% درست۔ یہ شناخت تراشنے کا ہی عمل ہے۔ مرزا نوشا نے جب خود کے لیے غالب یعنی چھا جانے والا تخلص چنا تو وہ لاشعوری طور پر اپنی شاعری کے لیے ایک رویہ طے کر رہے تھے۔ یہ الفاظ محض نام نہیں تھے، ان کے کلام کا مزاج بن گئے۔
صحیح، ہم نے اس میں علم سے لے کر کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص تک ایک بہت لاجواب سفر طے کیا ہے۔ چونکہ ہم نے امتحانات کی بات کی تھی تو اب ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر راؤنڈ ہو جائے تاکہ طلبہ کو MCQs کا اندازہ ہو سکے۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ ڈن ہو گیا، پوچھیں۔ فرض کریں امتحان میں سوال آتا ہے کہ اگر ایک نام کے ساتھ ابو یا ابن لگا ہو، جیسے ابن مریم، تو آپ اسے کس آپشن پر ٹک کریں گی؟ عرف، تخلص، کنیت یا خطاب؟ چونکہ اس میں خونی رشتے کا ذکر ہے تو یہ یقینی طور پر کنیت ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، ایک اور سوال، ملکہ ترنم یا بابائے اردو قواعد کی روح سے کس چیز کی مثال ہیں؟ یہ خطاب تو ہو نہیں سکتا کیونکہ حکومت نے نہیں دیا، تو اس کا صحیح جواب لقب ہوگا کیونکہ یہ عوام کی طرف سے ملا ہے۔ شاندار۔ اور امتحانات میں سب سے زیادہ کنفیوز کرنے والے آپشنز لقب اور خطاب ہی ہوتے ہیں، اس لیے حکومت اور عوام والا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ اصول بہت کام آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک نام کے اندر پورا سماجی اور خاندانی پس منظر چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پورے نظام کو ایک ہی شخص پر لاگو کر کے دیکھیں تو ایک ہی انسان کا اصل نام اس کا اسم علم ہے، اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے اس کا نام کنیت ہے۔ جی، اور معاشرے میں اس کے کارنامے اس کا لقب طے کرتے ہیں۔ ہاں، اور حکومت سے ملنے والا اعزاز خطاب ہے۔ گھر والے اسے عرف سے پکارتے ہیں اور شاعری کرے تو وہ تخلص رکھ لیتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے جو ہماری پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہے۔ واقعی، اردو قواعد نے انسان کے ہر سماجی پہلو کو ناموں کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو سمیٹیں، میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ آج کے اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم جو اپنے لیے آن لائن یوزر نیمز یا ہینڈلز بناتے ہیں، اردو قواعد کی روح سے وہ کیا ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ ہمارا عرف ہے یا جدید دور کا تخلص؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا کیونکہ یہ زبان اور ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی کے ملاپ کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔